बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। मेरे साथ आज मौजूद हैं अमीर हमज़ा, इनका ताल्लुक़ डॉन न्यूज़ से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे और इसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है इस वाले से बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है। और चूँकि हम बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, बलूचिस्तान में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी तादाद मिसिंग पर्सनस की है। तो इस हवाले से स्टेट का मौक़िफ़ ये है कि मिसिंग पर्सनस की जो बहुत बड़ी एक तादाद है वो या तो BLA का हिस्सा बन चुकी है या फिर वो बैरून मुल्क मुकीम है और वहाँ से बाकायदा तौर पे उन्हें एक कोटा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है इस बात की कि वो बाहर रहेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, और यहाँ पे उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके एक बयानिया पैदा किया जाता है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग है। जो स्टेट बिल्कुल डिनाई कर देती है कि मिसिंग पर्सन हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। तादाद है, लेकिन जितनी BLA या बलोच अवाम जो है उसका दावा करती है उतनी नहीं है, थोड़ी है। चाहे वो दहशत गर्दी के शुबे में उनको रखा गया है, चाहे उन पर कोई इल्ज़ामात हैं, कोई भी शक्ल हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग पर्सन मौजूद हैं। चूँकि इसका दावा हम यूँ करते हैं क्योंकि आज से पहले हम भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इस दावे को जो एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी इधर बहुत सारे आर्मी पर्सन से मुलाकातें भी हो रही हैं, उनसे खुल के गुफ्तगू भी हो रही है और उनसे हम ये डिस्कस कर भी रहे हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, जो एक मजहबी सियासी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके रहनुमा साद हुसैन रिजवी, उनके भाई और बहुत बड़ी तादाद अरकान शूरा की अभी तक मिसिंग पर्सन हैं और इस उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ज़िंदा हैं या नहीं हैं, ये एक मुअम्मा बन चुका है। आए रोज़ एक नया दावा किया जाता है। लोग पूछते हैं कि उनके हवाले से कोई ख़बर दें, लेकिन ख़बर होगी तो देंगे, ये ख़बर है नहीं। इस हवाले से स्टेट से बात की है, सिक्योरिटी फोर्सेस से बात की है, सब डिनाई करते हैं। और अभी तक तहरीक लब्बैक के जो अरकान शूरा बाहर हैं उन्होंने भी कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं पेश किया कि वो कहाँ हैं। वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है उनके पास हैं, लेकिन कहाँ से कैसे गिरफ़्तार हुए ये भी नहीं बताते और इस हवाले से भी कोई तफ़सीलात नहीं है। असल हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं? अमीर हमज़ा साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अमीर हमज़ा साहब, बताइएगा क्या लगता है आपको, एक पाकिस्तान की टॉप मजहबी सियासी जमात, अगर स्ट्रीट पावर की बात करें तो पहले नंबर पे है, अगर वोटों की बात करें तो 25 लाख के लगभग जो है वोट उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर हासिल किए। तहरीक इंसाफ के बाद अगर बात की जाए, एक बड़ा नंबर जो है लोगों का उनके साथ मौजूद है, उनकी लीडरशिप गायब है और स्टेट का मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा। क्या समझते हैं आप? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि स्टेट का ये दावा है, रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस ये क्लेम कर रही हैं कि मिसिंग पर्सन नहीं है। हालाँकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी पर मिसिंग पर्सन है और इसकी ज़िंदा मिसाल एक तो आपने भी दी कि जो एक पाकिस्तान की बड़ी मजहबी जमात के जो सरबराह हैं साद रिजवी और दीगर जो उनके हमरा साथी थे, वो भी गुज़िश्ता कई रोज़ से, कई महीनों से लापता हैं। और इसके अलावा जो वो लोग जो 9 मई में गिरफ़्तार हुए या वो लोग जो 26 नवंबर को डी चौक से गिरफ्तार हुए, वो भी अभी तक लापता हैं। उनकी फैमिलीज उनको ढूंढ रही हैं लेकिन अभी तक वो नहीं मिल रहे। और इसके अलावा बिल्कुल मुरीद के जो सानिया हुआ उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। और इसके अलावा हम चूँकि बलूचिस्तान में हैं और यहाँ पर बहुत सारे सिविलियन से हमारी मुलाकात हुई, ख़ासतौर पर जो कोयटा के या पंजगूर और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं वहाँ के जो रहायशी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनके रिलेटिव्स लापता हैं। उनका ये कहना है कि रियासत ये तो कह रही है कि मिसिंग पर्सन या तो BLA या BRA और इसके अलावा जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनमें शामिल हो चुके हैं, अब या फिर वो लोग जो बाहर जा चुके हैं उनको जो सिविलियन है वो मिसिंग पर्सन का नाम देते हैं। हालांकि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स है और लोगों का ये कहना है कि मिसिंग पर्सन है और जो मिसिंग पर्सन है वो उस मुतल्लिक अगर अदालत में जाएँ तो अदालत पर तारीख नहीं लगती और इसके अलावा अगर पुलिस के पास जाएँ तो पुलिस हमारी दरख्वास्त नहीं लेती
کسی بھی سرکاری ادارے میں یا سرکاری افسران کے پاس جائیں، وہ کہیں بھی دروازہ کھٹکھٹائیں تو آگے سے ان کی جو داد رسی ہے وہ نہیں کی جاتی. اسی متعلق بلوچستان کی عوام خاصی پریشان بھی ہے، اور اس سارے سینیریو میں جو ریاست ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ مسنگ پرسن ہے. ہماری آئی جی جو ایف سی ساؤتھ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ مسنگ پرسن نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. حالانکہ وہیں بیٹھے کچھ شخص جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اپنے ریلیٹیوز لاپتہ ہیں، اور جبری گمشدگی کے متعلق ہم نے کئی درخواستیں دیں، کئی بار احتجاج کیا، لیکن پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والوں کو بھی روک دیا جاتا ہے. تو کچھ ایسا سینیریو ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی جو مرید کے ثانیہ ہوا، وہاں سے ایک بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے وہ آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا. یا تو ریاست یہ بتا دے کہ وہ کہاں ہیں، یا تو یہ بتا دے کہ وہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، یا وہ پولیس کے پاس ہیں، انتظامیہ کے پاس ہیں، کس کے پاس ہیں. نہ تو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور نہ ہمیں یہ کہنا دیا جا رہا ہے کہ وہ مسنگ پرسن میں ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں امیر حمزہ. جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، صورتحال ایسی ہے. دیکھیں، جس نے تختے پہ آنا ہے نا وہ پہلے تخت لیتا ہے. میں نے بڑی دیکھی ہیں اس طرح کی مثالیں. آپ دیکھ لیں، جو تخت پہ بیٹھ کے جس نے ظلم کیا، جس نے جو بویا وہ کاٹا ہے. اب جو مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے، میں بڑا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا میرے لیے حیران کن بھی ہے کہ خود بھگت کے آئے بیٹھے ہیں. عمران خان کے دور میں ان کے مشکل وقت تھا، ان کے لیے ہم نے آواز بھی اٹھائی کہ یار پولیٹیکل جو پریزنر ہیں انہیں آپ ایک سیاسی جنگ کے اندر ہرائیں تو زیادہ مزہ ہے. اگر آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں تو عمران خان کا قد تو کم نہیں ہو گیا. اگر آپ ٹی ایل پی کے امیر جو ہیں سعد رضوی کو غائب کر دیں تو اس کا قد کم تو نہیں ہو گیا، قد بڑھتا ہے. اب پتہ نہیں کون سے ایسے مشورے دینے والے حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی بندہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، بندہ غائب کر دیں تو صورتحال کنٹرول ہو جائے. کہ نہیں ہو سکتی، صورتحال ہو نہیں سکتی. اس کو ایک مکمل ایک طریقہ کار کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ کی بہت بڑی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے کشمکش کے اندر صورتحال ہے. اسرائیل، امریکہ ایران کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں. افغانستان میں بھارتی پراکسیز گھسنے کو تیار بیٹھی ہیں. ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بھارت ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. اوپر جو چاروں طرف ہم دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اگر اندر کی آگ کو نہیں بجھایا جائے گا، بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی چلی جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں ایک چیز میں بلوچستان کے حوالے سے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مہرنگ بلوچ ایک ایسا نام ہے جس متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کی بجائے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سولوشن نکالنے کی بجائے. میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے میری اعلیٰ سطح پہ کچھ بات چیت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بی ایل اے کے ساتھ اس کے لنکس ہیں. اب بی ایل اے کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بی ایل اے ایک بھارتی پراکسی جماعت ہے اور میرے پاس اس کے مکمل ثبوت موجود ہیں. اور بی ایل اے کو آپ جس طرح سے مرضی یہ انالیسس کریں، بی ایل اے ایک بھارتی پراکسی ہے. اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اگر ان کے مرنے والوں کے میتیں مانگنے شروع کر دیتی ہے تو اس کا اٹس مین کہ وہ بی ایل اے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو ایک مکمل نیٹ ورک ہے جو بی ایل اے کے ساتھ لنک کرتا ہے. وہ انہیں کی پراکسی ہے، بھارتی فنڈنگ پہ چل رہی ہے. تو اس کے ساتھ اب ان کے ساتھ ڈائیلاگ کس وجہ سے ہوگا؟ آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، یہ ڈائیلاگ ہوگا. دیکھیں، ہتھیار جو بھی اٹھائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. اس وقت سیاسی جدوجہد کریں. اگر سیاسی جدوجہد میں آپ ٹی ایل پی کے امیر کو اٹھائیں، عمران خان کی کو آپ جیل میں پھینکیں، مخالفت کریں گے. لیکن اگر ٹی ٹی پی ہے اس کو ہم ڈیفینڈ، وہ ہتھیار اٹھا رہی ہے اس کو غلط کہیں گے. بی ایل اے ہتھیار اٹھا رہی ہے اس کو غلط کہیں گے. اس کی حمایت کرے گی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تو ہم اس کی بھی مخالف جائیں گے. یہ ایک بھارتی پراکسی جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ. بی ایل اے کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم نے بلوچستان میں لوگوں سے ملے، سویلین سے ملے. تو بی ایل اے میں یہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. یہاں کی سوسائٹی بھی ان کے ساتھ انوالو ہے، ان کو مخبری کرتی ہے یا ان کو پیسے لے کے بہت سارے ایسے پوائنٹ پر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ریاستی ادارے ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں ان کے آپریشن میں خلل پیدا ہوتا ہے. وجہ غربت ہے اس میں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک آئی فون کے بدلے میں بی ایل اے کا سپائی بنا ہوا تھا.
پتا ہے آپ کو؟ اور چند ہزار روپے کے پیچھے جس طرح آپ نے آئی فون کا بتایا، اس کے بعد سوسائٹی یہاں کی بی ایل اے کے ساتھ ملتی ہے، ان کو لوکیشن پن بتاتی ہے کہ یہاں پر آئیں، یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سیکورٹی فورسز کو بھی خاصی پرابلمس کا سامنا ہے. ان کو اپنے آپریشن کے دوران بہت ساری پریشانیاں کا ہوتا ہے. اب آج کل جس طرح بلوچستان میں آپریشن شوبان پاک فوج کی جانب سے، آرمی کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں پاک فوج کو خاصی حد تک کامیابی کا مل رہی ہے. لیکن اس کے برعکس جو بی ایل اے ہے یا بی آر اے، اس طرح کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، ان کو سوسائٹی کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو بہت ساری ٹربل ہے اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے بڑا مین پوائنٹ ہٹ کیا ہے. سیکورٹی فورسز کارروائی کرتی ہیں بی ایل اے کے خلاف، تو مقامی لوگ اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتے. یہ ایک مجبوری بھی ہے امیر حمزہ، یہ بڑی بریک مینی سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر مقامی لوگ بی ایل اے کا ساتھ دیتے ہیں، سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کریں گے ان سے. اگر وہ سیکورٹی فورسز کا ساتھ دیتے ہیں تو بی ایل اے ان کے جو ہے وہ چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے مردوں کو اٹھا کے لے جائے گی، عورتوں کی عزت تار کرے گی. ان کے حیا تو ہے نہیں، کیونکہ بدبخت لوگ ہیں، ان پہ کسی قسم کے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جا سکتی. تو مسئلہ اصل میں سیکورٹی فورسز کو یہ بھی آ رہا ہے، انٹیلیجنس بنیاد پہ آپریشنز تو ہو رہے ہیں. آپریشن شعبان اس وقت جاری ہے اور انٹیلیجنس بیس جو ہے اس پہ ہو رہے ہیں. ابھی تک کی جو رپورٹ ہے 76 جو خارجی وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کے جوان بھی اس میں جامع شہادت نوش کر رہے ہیں. تو جو بی ایل اے ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے بلوچستان کے امن کے لیے. بلوچستان یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ کوریڈور ہے. گوادر کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جلتا ہوا کوئلہ ہے، اسے فائدہ لینا ہے، اس سے سیکھنا ہے، اسے پورے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیٹ کر جو ہے وہ ادھر گوادر میں آ کے بیٹھنے والی ہے. تو گوادر پاکستان کا مستقبل ہے. گوادر آپریشنل نہ ہو، ہمارے دشمن ممالک جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ گوادر کسی طرح سے آپریشنل نہ ہو، اس لیے وہ گوادر جیسی اہم سرزمین کو جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ پورے بلوچستان میں آگ جو ہے بھڑکا رہے ہیں. اور اس کا جو ہے وہ مین لب لباب جو ہے وہ آگے لگی ہوئی ہے وہ بی ایل اے، اور بی ایل اے اس میں فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ کھیل رہی ہے. تو اصل کردار جو ہے یہ بی ایل اے جیسی تنظیموں کا ہے جو پاکستان کے اندر امن نہیں دیکھنا چاہتی. میں نے بلوچستان کے لوگوں سے، آپ بھی ملے، بالکل ملے، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے. پاکستان ایک کے جھنڈے تلے تمام صوبے جو ہیں وہ یکجا کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو چند جو ہیں یہ بھارتی پراکسیز اٹھ کے کہتے ہیں کہ بلوچستان لے کے چلے جائیں گے، یہ چند 100 لوگ، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، کیا سوچ ہے ان کی. یہ صرف سوشل میڈیا کمپین ہے یا سوشل میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا ہے؟ سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے پروپیگنڈا. اور بالکل اس میں آپ چونکہ بلوچستان کے لوگوں کو ملے تو وہ تو یہاں اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بلوچی نہیں کہنا ہے، آپ نے ہمیں پاکستانی کہنا ہے. اس حد تک لوگوں کے اندر ہم نے جوش و جذبہ دیکھا. بلوچی نہیں، بلوچ، وہ کہتے ہیں بلوچی ہماری زبان ہے تو آپ ہمیں بلوچ کہا کریں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم بلوچ نہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا جو ہے پرچم سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. اور بڑے محب وطن پاکستانی ہیں بلوچستان والے. اور پھر ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت ساری یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ کیڈٹ کالج بنائے گئے ہیں لوگوں کو تعلیمی راستہ دکھانے کے لیے. لیکن پھر بھی یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی بہت ساری تعداد ایسی ہے جو غربت کی وجہ سے شاید وہ بی ایل اے کے ساتھ ملتی ہے اور پھر دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بن کر دہشت گردی کا راستہ بناتی ہے ان کے لیے، اور جو کہ سیکورٹی فورسز کے لیے ایک بڑا ٹربل سامنے آیا ہے. بالکل. میں آخر میں اس بات کو جو ہے میں آن کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں گورنمنٹ آف پاکستان اور سیکورٹی فورسز امن چاہتی ہیں تو یہاں کے نوجوانوں کو فرسٹ آف آل تو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، ان کے لیے کاروباری جو ہے وہ سیکٹر بنانے پڑیں گے. ای کامرس میں آپ جائیں، آپ اس کے علاوہ باقی جو محنت ہے، زراعت ہے، اس کو فروغ دینا پڑے گا، تجارت کو فروغ دینا پڑے گا. بہت ساری نیچز ایسے موجود ہیں اور ان ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا پڑے گا، وہ آگے لے کے چلنا پڑے گا. جب اس نوجوان کی جیب میں پیسہ ہوگا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بی ایل اے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا. بی ایل اے کس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے؟ یہ ایک تو یہاں کے بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، سبھی نہیں، ایک مخصوص طبقہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ لوگ محنتی ہیں، بہت زیادہ محنتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص طبقہ محنت سے بھاگتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ پھر جو ہے انہیں اسمارٹ منی نظر آتی ہے، اسمگلنگ کی ضرورت میں بی ایل اے کا ساتھ دیں. اب ایک بندہ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بتانا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی ادھر سے ادھر گئی ہے،
اس کو 10,000 روپیہ مل گیا، اس کو کیا چاہیے؟ وہ دن کی 4 ریکی کرے گا اور شام کو 40,000 روپیہ کمائے گا. اور ادھر ہمارے پنجاب میں ایک مزدور پورا مہینہ محنت کرتا اور 30,000 نہیں کما پاتا. تو اس کو یہ سیف جو ہے نا، سیف لگتا ہے انہیں یہ چیز. تو یہ اصل میں اس چیز کا خاتمہ ضروری ہے. ایک اتنا انہیں نواز دیا جائے جو ہمارے نوجوان ہیں کہ انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے، پھر ان جیسی پراکسیز اور جیسی لعنت کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال نہ ہو کم از کم، اور وہ ایک سچے پکے پاکستانی بنیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑیں، پاکستان کے جھنڈے کے لیے اپنی جان نچھاور کریں، اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اس جھنڈے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ہمیں چند ٹکوں کے عوض اپنی جو وطنیت ہے اس کو فروخت نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو محب وطن ہونے کا جذبہ ہے اسے دل میں پالنا ہے. یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس تمام صورتحال پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. بہت سارے ایسے مسائل بلوچستان کے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھیں گے. فی الحال اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.